बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हारून अब्बासी। नाज़रीन किराम, इमरान खान साहब पर इस वक्त मुल्क में 144 मुकदमात दर्ज हैं और साथ ही साथ इमरान खान साहब के हक में बात करने वाले उन तमाम लोगों पर इस वक्त मुल्क में कहीं ना कहीं मुकदमात दर्ज हैं। सोशल मीडिया के लोगों पर मुकदमात दर्ज हैं, सहाफ़ियों पर जो इमरान खान साहब की हमायत में बात करते हैं उन पर जो है पर्चे किए गए हैं, मुकदमात दर्ज हैं। अब बात बढ़कर मजहबी शख्सियात पर भी आ चुकी है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, जिनको कौन नहीं जानता और जिनका जो काम है उससे कौन जो है वो वाकिफ नहीं है, उन पर भी एक FIR काट दी गई है और वही पुरानी FIR को नए अंदाज में और नए तरीके से काट दी गई है। और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून जो है वो इमरान खान साहब से मुज़ाकरात करने की ख्वाहिशमंद है। शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब और ये तमाम लोग पैगामात पहुंचा रहे हैं इमरान खान साहब को। वो पैगाम क्या हैं, वो मुज़ाकरात क्या हैं, और उसके अगेंस्ट 144 मुकदमे सिर्फ इमरान खान साहब के ऊपर। अगर तो इनके लोगों की हमायत में बात करने वालों के मुकदमात गिनवाए जाएं, फिर तमाम उन सोशल मीडिया के लोगों को जिनको इन्होंने उठाया, फिर साफियों के मुकदमात गिनवाए जाएं, तो फिर तो ये बात बहुत दूर चली जाती है। 300-400 मुकदमात बनते हैं। ये आम कारकुनान को बगैर मुकदमात, बगैर FIR के इन्होंने हिरासत में रखा रहा है और अभी भी रखा है बहुत से लोगों को। बहरहाल ये तो मैं आपको तफसील से बताता हूँ, लेकिन मैं आपको ये भी बताता हूँ सबसे पहले कि इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा के खिलाफ इन्होंने FIR जो कटवाई है, ये FIR आप पढ़ भी सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के इसको बता देता हूँ, 2-4 लाइनें पढ़ के बता देता हूँ कि इस FIR में ये लिखा है कि इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा ने तौहीन मजहब किया है, जिसकी बुनियाद पर ये संगीन गुस्ताखी बनती है और इन पर यह मुकदमा दर्ज करवाया गया। यानी इस FIR में इन्होंने ये लिखा है, वर्ड टू वर्ड तो मैं नहीं पढ़ा, लेकिन ओवरऑल उसमें जो पहली 2 लाइनों में आप पढ़ सकते हैं वो ये लिखा हुआ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन्होंने गुस्ताखी की है, तौहीन मजहब किया है और इसलिए इन पर हमने ये एक इंसान है उसने FIR कटवाई है। और मैं आपको बताऊं कि इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा के खिलाफ पीर अफजल कादरी जो TLP के फाउंडर मेंबर हैं या थे, क्योंकि वो क्लेम करते हैं कि वो अभी भी हैं, TLP ने उनको निकाल दिया है, और ये वही पीर अफजल कादरी हैं जिन्होंने जनरल बाजवा के बारे में कहा था कि इनके मुसलमान ड्राइवर इनको कत्ल कर दें, ये कादियानी है। और बाद में फिर मुकदमा होने की बुनियाद पर माफ़ी मांगी और फिर अदालत से रुजू किया और अपने कहा कि मैं उस वक्त पूरे होश में नहीं बैठा हुआ था। अब यहाँ पर आप अंदाज़ा करें कि ये शख्स ये कह रहा है कि इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा वाजिबुल कत्ल है, इसको कत्ल कर दिया जाए, और कोई भी उम्मत पर फर्ज हो गया कि ये इसको कत्ल कर दें। वीडियो स्टेटमेंट वो दे रहा है। अब इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा के चैनल पर आप जाएं तो उन्होंने ये वीडियो डिटेल से की है, वो क्लिप्स भी सुनवाए हैं। मैं तो यहाँ पे आपको सुनवाना भी नहीं चाहता, लेकिन आपने तस्दीक करनी है तो आप वहां पर जाकर इनके अल्फाज सुन लें कि ये बैठे हुए कह रहे हैं कि वो वाजिबुल कत्ल है, और ये हालिया वीडियो है, इन्हीं दिनों की वीडियोज है। 2-3 वीडियो में बहरहाल वो ये कह रहा है कि कत्ल करवा दिया जाए और इस तरह की बात कर रहे हैं। तो बहरहाल वो तो उनके खिलाफ जो कानूनी चाराजोई है वो जिम्मेदारान कानून नाफिज करने वाले इदारे बेहतर तरीके से देख सकते हैं। 7 साल इसकी सज़ा है। किसी को भी इंतहा पसंदी की बुनियाद पर इश्तियाल दिलाना और किसी को कत्ल की धमकियाँ देना और कत्ल करवाने के लिए एक प्लानिंग करना, साइबर क्राइम का ये जो केस बनता है, अगर किसी की वीडियो में कोई इंसान किसी स्टेटमेंट में किसी को मारने की धमकी देता है या उसकी प्लानिंग करता है तो 7 साल नकाबिले ज़मानत जो गिरफ्तारी है, नकाबिले ज़मानत, और ये 7 साल कैद बनती है और जुर्माना भी कुछ बनता है। बहरहाल और ये बहुत ज़्यादा संगीन नौयत के इल्ज़ामात हैं जो कि इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा पर इन्होंने FIR में करवाए हैं। और इसमें यह लिखा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्होंने उन नामों से, उन लफ्ज़ों से पुकारा है जिनसे यहूद व नसारा नहीं पुकारा करते थे। मैं आपको अगर बता दूं खुल के तो आपको थोड़ा सा याद भी आ जाएगा कि एक क्लिप वायरल हुआ था इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा का, जिसमें इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा ने ये कहा था कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग कर रहे थे, शुरू में तो 10 लोग उनके साथ थे, ये तो सबको पता है। यानी शुरू में काफ़ी लंबे अरसे तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत थोड़े लोग जुड़े थे इस्लाम कबूल करके। तो उस दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कफ़ारे मक्का की तरफ से मुख्तलिफ जुमले कसे जाते थे, आवाज़ें कसी जाती थी। फिर तो इवन के हमने तो ये पढ़ा है कि कचरा भी एक औरत फेंकती थी। फिर एक दफ़ा अबू जहल कत्ल करने के लिए, यानी मर्डर अटेम्प्ट्स उन पर प्लानिंग होती रही। और उस दौरान वो जुमलेबाजी भी करते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक भी उड़ाते थे, उनकी तबलीग का मजाक उड़ाते थे।
تو اس کو انجینئر محمد مرزا نے ڈیٹیل سے ایک کلپ میں بتایا تھا کہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ ہم تو اپنے آباء و اجداد کا جو دین ہے وہ تو 100 سال سے ہم اس کو فالو کر رہے ہیں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کا انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ کل کے لڑکا یا اس طرح کوئی ورڈ یوز ہوا تھا کہ وہ آ کے ہمیں بتائیں گے. جس طرح عام طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اتنے عرصے سے ایک چیز فالو کر رہے ہیں اور ہم اس چیز کو سمجھ رہے ہیں, تو تم کہاں سے اٹھ کے آ کے ہمیں یہ بتا رہے ہو کہ اب ہم اس کو ختم کر کے کسی اور طرف چلے جائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ جوڑنے کی کوشش کی تھی. یہود و نصارہ یہ چیز کرتے تھے, اور اس سے تو بڑی بڑی باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں اور حدیث کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں کہ کفار مکہ کے جو ظلم تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اس کی مثال پوری دنیا میں کوئی نہیں ملتی. وہ ظلم جو کیے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے جو دکھ تکلیفیں برداشت کی ہیں, اس کائنات میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ وہ اس سے زیادہ تکلیف برداشت کر سکتا ہے اپنی امت کے لیے. تو یہ تو تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے, اور ہمارا ایمان ہے اس چیز پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قربانیاں ہیں اس کی بنیاد پر قیامت تک کے انسانوں پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نہیں ڈالا. ورنہ تو پرانی جو قومیں ہوتی تھی تو وہ تو گناہوں میں ملوث ہوتی تھی. آپ پاکستان کی مثال لے لیں, پاکستان میں جس طرح سے بے ایمانی ہے, ایک ریڈی والے سے لے کے اوپر کا لیول کا جو اشرافیہ بیوروکریٹ بیٹھا ہے, وزیر اعظم صدر تک جو معاملات ہیں, اب وہ میں انڈیویجول کسی پر پرسنل اٹیک نہیں کر رہا, لیکن اوورآل میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو سسٹم کیسے کام کرتا ہے, وزیر اعظم ہاؤس کیسے کام کرتا ہے. ایک ریڈی والے سے وزیر اعظم ہاؤس تک آپ چلے جائیں تو آپ کو بے ایمانی, فراڈ, جھوٹ ملے گا, آپ کو ڈس آنیسٹی ملے گی. اب تک 75 سال میں پاکستان کی یہی تاریخ رہی ہے. کچھ انڈیویجول ضرور ہوں گے جو بہت زیادہ آنیسٹ ہوں گے, سب کی بات نہیں, اور یہ جنرل بات یہ کر رہا ہوں. تو پھر جب پہلے ایسے ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ فوراً عذاب دے دیتے تھے, فوراً کوئی نہ کوئی عذاب آ جاتا تھا. پورا قرآن ایسے واقعات سے بھرا پڑا ہوا ہے کہ تمام جو قومیں تھی پہلے کی, ان پر کس طرح کے عذاب آتے تھے اور وہ غرق کر دیے جاتے تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں ہیں, ان کی دعائیں ہیں, رو رو کر اللہ تعالیٰ سے یہ منوایا ہے انہوں نے کہ اس امت پر کوئی براہ راست عذاب نہیں آنے والا. یعنی ڈکلیئر ہو کہ کوئی عذاب آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر یہ عذاب آیا, اور وہ عذاب ایسا تھا کہ صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی تھی وہ قوم. تو یہ ان کی قربانیاں ہیں, یہ ہم نے پڑھی ہیں اور سب اس سے واقف ہیں, اور ہمارا یہ ایمان ہے. تو یہ کلیریفائی ڈیٹیل میں جب انسان جاتا ہے تو پھر الفاظ کا چناؤ ہو جاتا ہے, اور اس میں بہت ساری ایسی چیزیں گردش ہوتی ہیں جو ریلیونٹ ہوتی ہیں. اور پھر بھی اس کے بعد ایک کلپ اس نے وائرل کیا تھا انجینئر محمد مرزا نے, انہوں نے اس کی کلیریفیکیشن دے دی تھی بڑی تفصیل سے, لوگ مطمئن ہو گئے. اس وقت بھی ایف آئی آر ہوئی تھی, یہ ریپیٹ ایف آئی آر ہوئی ہے نئے طریقے سے, نئے آدمی کے تھرو. اس وقت بھی عدالت میں معاملہ گیا تھا, خارج ہو گیا تھا. ابھی بھی یہ قانونی جو اس کی حیثیت ہے وہ بھی خارج ہو جائے گی. لیکن میں آپ کو ایک بیک گراؤنڈ سمجھا رہا ہوں کہ یہ جو ریت چل پڑی ہے, اگر انہوں نے یہ چلائی تو یہ پھر یہ جو آگ ہے یہ پورے پاکستان میں برابر کی لگے گی. آپ کے ہر مذہبی شخصیت نے, یہ جو فرقہ واریت پھیلاتے ہیں, لوگوں کو قتل کرنے کی دھمکیاں ممبروں سے بیٹھ کے دیتے ہیں, کیا ان پر کوئی توہین مذہب کے جو ہے مقدمات نہیں درج ہونا چاہیے؟ تو یہ بے بنیاد مقدمات میں لوگوں کو پھنسا کر, جو کہ عمران خان صاحب کے حق میں بات کر رہے ہیں. انجینئر محمد مرزا کے کچھ کلپ عمران خان صاحب کے حق میں حالیہ دنوں میں وائرل ہوئے ہیں, جس میں وہ اسٹیبلشمنٹ کے رول کو بھی کلیریفائی کر رہے ہیں, ان کو بھی ہائی لائٹ کر رہے ہیں, ان کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں, اور عمران خان صاحب کا جو پوٹینشیل ہے اس کی تعریف کرتے ہوئے ہمیں نظر آئے. عمران خان صاحب نے جس طرح سے قوم کو ایک پاتھ پر چلایا اور ایک ٹریک پر ان کو چلا کر اور حقائق سے آگاہ کیا, اس کی وہ تعریف کرتے ہوئے ہمیں نظر آئے. تو موجودہ حکومت نے ایک نیا معاملہ کھول دیا ہے, اور جو مذہبی لوگ ہیں وہ خوش ہو رہے ہیں, جن کو علی محمد مرزا سے مسئلے تھے تو وہ تو ابھی خوش ہو رہے ہیں. ان کے لیے تو یہ خوشی کی خبر ہے کہ ٹھیک ہے, وہ قتل کروانے کی دھمکیاں بھی ان کے لیے خوش آئند ہیں, ایف آئی آر ہو گئی ہے, یہ بھی خوش آئند ہیں, کیونکہ انہوں نے تمام جو فرقہ واریت کی جڑ کو پاکستان سے اکھاڑ کر باہر پھینک دیا. نہ صرف پاکستان سے, اکراس دی بارڈر جو اس بندے نے کام کر دیا کہ جو فرقہ واریت کی لعنت ہے اس کو جڑوں سے اکھاڑ کے پھینک دیا. اب جو بہت سے ایسی تعداد ہے وہ ڈائیورٹ ہو چکے ہیں. لوگ 5-7 سال پہلے ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے, جو ڈفرنٹ فرقوں والے لوگ ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے. وہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا بھی شک و شبہات کی بنیاد پر اپنے جو ہیں اکابرین سے پوچھتے تھے, تو وہ ان کو یہ کہتے تھے کہ آپ کی نماز نہیں ہوگی, وہ تو غیر مسلم ہے, غیر مسلم کے پیچھے تو نماز نہیں ہوتی. یہ تو ہم بھی مانتے ہیں, کافر کے پیچھے تو نماز نہیں ہوتی.
تو دیٹس مین جب نماز نہیں ہوتی تو وہ ان کو کافر ڈکلیئر کرتے ہیں کہ اس فرقے سے تعلق رکھنے والے، میں نام نہیں لیتا فرقوں کے، لیکن آپ کو یہ بہت اچھی طرح پتا ہے کہ وہ نام لیے بغیر یہ کہا جا سکتا ہے کہ فلانا فرقہ کافر، وہ دوسرا اس کو کافر کہتا تھا، وہ اس کو کافر، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، آپ نے نماز پڑھنی ہے تو ابھی بھی کہتے ہیں۔ میں پچھلے دنوں ایک کلپ سن رہا تھا، بڑے مشہور فضل الرحمان صاحب کے چہیتے ایک مفتی ہیں، سندھی ہیں، اور بڑے وہ قصے کہانیاں ہی سناتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ قرآن اور سنت کی کوئی بات میں نے تو ان سے ابھی تک نہیں سنی، بہرحال وہ آدھی کچھ حدیثیں میں نے شاید سنی ہو، جھوٹ نہ ہو جائے، لیکن بہرحال میں نے ان کی کوئی کام کی بات کبھی بھی نہیں سنی، قصے کہانیاں ہی سناتے ہیں، جس طرح یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا۔ فضل الرحمان صاحب کو بڑا سپورٹ کرتے ہیں، وہ کھل کر بھی عمران خان صاحب کے خلاف بھی بہت کچھ بولتے رہے ہیں، اور وہ یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے تو لوگوں کی بیٹیاں نچائی اور یہ کیا وہ کیا، ممبر سے یہ باتیں وہ کرتے ہوئے ہمیں نظر آئے۔ بڑا یہ بہت کنٹروورشل چیزیں، میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن بہرحال وہ ابھی بھی یہ کہہ رہے تھے۔ ان سے ایک سوال پوچھا گیا کہ کیا میں دوسرے فرقے کی امامت میں یا ان کی مسجد میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بابا میں گارنٹی نہیں لے رہا، اپنے فرقے میں پڑھو نماز، دوسرے کے پیچھے نہیں پڑھنا۔ دوسرے کے پیچھے کس لیے نہیں پڑھنا؟ یہ ان کو مشرک سمجھتے ہیں، اور وہ ان کو گستاخ رسول سمجھتے ہیں۔ جو پاکستان میں دو بڑے فرقے ہیں، ان کی جو آپس میں لڑائی ہے، تو مشرک سمجھتے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تو مسلمان نہیں ہے، دیٹس مین نماز نہیں ہو سکتی، اور وہ ان کو گستاخ رسول سمجھتے ہیں، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ نماز نہیں ہو سکتی۔ بہرحال یہ جو فساد تھا نا، وہ انجینئر محمد مرزا کے تھرو اللہ تعالیٰ نے پاکستان سے اکھاڑ کر باہر پھینک دیا۔ آج کا جوان آپ کو کبھی بھی اتنا فاشسٹ نہیں ملے گا جتنا 15-20 سال پہلے کا ایک جوان تھا، جس کی سوچ تھی جس طرح کی، اور مذہبی انتہا پسندی جو لوگوں میں پائی جا رہی ہے، ابھی بھی ایک گروہ میں پائی جاتی ہے، لیکن بہرحال لوگوں میں بہت سارا شعور آ چکا ہے۔ اب بات کی جائے مسلم لیگ نون کی مذاکرات کی خبر کی، مذاکرات یہ چاہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہو جائیں، اور عمران خان صاحب سے ایک بات یہ کر رہے ہیں کہ آپ یہ گارنٹی دے دیں کہ اگر تو کل آپ اقتدار میں آتے ہیں تو آپ ہماری ان حرکتوں کا بدلہ نہیں لیں گے، آپ ہم پر انتقامی کروائیاں نہیں کریں گے۔ اب یہاں پر ایک لاجیکل کوسچن ریز ہوتا ہے، دیکھیں مسلم لیگ نون اگر یہ مطالبہ کرتی نا کہ آپ نے ہمیں بدلہ نہیں لینا، اور ہم نے جو قانون کے خلاف ورزی کی ہے آپ نے اس کے حساب نہیں لینے، اور اس میں سارے وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ان کے سہولت کار ہیں، تو پہلے تو 144 FIR انہوں نے درج کی ہوئی ہیں، ان کو باہر پھینکے نکال کر، ان کو ڈسمس کریں، اور ان کے لوگ جو گرفتار کیے ہوئے ہیں، بڑے بڑے صحافیوں کو اوپر انہوں نے جو مقدمات کیے ہوئے ہیں، یہ تمام جو ہیں وہ وڈرا کریں۔ اس کے بعد ان کا یہ مطالبہ پھر سمجھ آتا تھا کہ چلیں آپ نے یہ تمام کیسز جو ہیں وڈرا کر لیے ہیں، اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم سے انتقامی کارروائی نہ کیجیے گا، اقتدار میں آتے ہیں تو آپ ہم پر جو ہے وہ ان حرکتوں کا بدلہ نہ لیجیے گا۔ پھر تو یہ بات پھر بھی کچھ سمجھ آتی ہے۔ ایک طرف بے شرموں نے 150 کے قریب تو ایک انسان پر انہوں نے مقدمات کیے ہوئے ہیں، نئے سے نئے مقدمات بنا رہے ہیں۔ ابھی کل کی خبر ہے ایک FIR اور درج کر دیا انہوں نے، وہ ایک جج صاحب کی مدعیت میں FIR درج کیا کہ وہ آفس میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے عمران خان صاحب کی تقریر سنی ہے، اس میں انہوں نے جو الفاظ یوز کیے ہیں وہ ہمیں سمجھ نہیں آئے، اور ہم ان کی بنیاد پر مقدمہ درج ہو گیا۔ حالات ان کے یہ ہیں ایک طرف، اور دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کل اقتدار میں آتے ہیں تو ہم سے بدلہ نہ لیں۔ بہرحال آنے والے دن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس ساری صورتحال میں۔ 14 مئی کا جو الیکشن ہے وہ ایک کلیئر ڈائریکشن دے دے گا پاکستان کے اس سسٹم کو، اور عمران خان صاحب کا بھی جو سٹینڈ ہے وہ اسی پر اس وقت نظریں جمائے ہوئے ہیں، اور اس دوران بہت سارے معاملات یہ تنگ کرنے کی مزید کوشش کریں گے۔ بہرحال یہ ڈبل گیم کر رہے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔